खिलाड़ियों ने दिल खोलकर पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई की। पाकिस्तान की पेस बॉलिंग बुरी तरह मालूम है मुल्तान में बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ जो दुनिया का तीसरा बड़ा स्कोर है। आज हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या रही पिछले दिनों में और इस मैच में क्या सूरत हाल हुई, आगे क्या चांसेस हैं। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को रावलपिंडी में कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने फ़ाइट की। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में बहुत उम्दा का अस्सलाम वालेकुम। हसन जलील आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए एपिसोड के साथ। बड़ा इम्पोर्टेंट एपिसोड है क्योंकि पाकिस्तान ने एक तवील अरसे के बाद पहली कामयाबी हासिल की। ज़ाहिर है जैसे गर्म मौसम में अगर ठंडी हवा का झोंका आ जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। बिल्कुल खिलाफ तवक्को ये पाकिस्तान की कामयाबी थी, लेकिन इसका सेहरा पूरी टीम के सर है। बड़े अरसे के बाद मैंने ये देखा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वेल निट टीम नज़र आई, सबकी एफ़र्ट्स काबिल दाद हैं। शान मसूद ने बड़ी अच्छी कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दिए और यकीनी तौर पे उन्होंने भी सुख का सांस लिया होगा 6 मैचेस मुसलसल हारने के बाद। आज हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या रही पिछले दिनों में और इस मैच में क्या सूरत हाल हुई, आगे क्या चांसेस हैं। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को रावलपिंडी में कौन सी टीम खिलानी चाहिए, क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और क्या नताइज बरामद होंगे, और बहुत सी चीज़ें जो मेरे जहन में हैं वो आगे चलकर मैं डिस्कस करूँगा। तो इस एपिसोड को पूरा देखिएगा और फिर अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा कि आपको एपिसोड कैसा लगा। देखिए 2021 में हमने अपनी आखिरी कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद से 11 टेस्ट मैचों में से 7 पाकिस्तान ने हारे, 4 बराबर रहे और कोई कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आई। पहले टेस्ट में जैसा कि आपको मालूम है मुल्तान में बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ जो दुनिया का तीसरा बड़ा स्कोर है और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने दिल खोलकर पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई की। पाकिस्तान की पेस बॉलिंग बुरी तरह एक्सपोज हुई और साथ ही साथ विकेट भी जिस तरह बनाई गई थी उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि ये क्रिकेट की पिच कम और एक सड़क ज़्यादा लग रही थी, बिल्कुल रोड पिच थी। और मेरा ख्याल है कि ऐसी पिचेस बनाना न सिर्फ ये कि अपनी टीम के लिए नुकसानदेह है बल्कि क्रिकेट के खेल के लिए भी नुकसानदेह है। टेस्ट मैचेस की वैसे भी कशिश जो है वो कम होती जा रही है, सिवाय इसके कि खिलाड़ियों से पसंद करते हैं वो लोग जो क्रिकेट के बहुत ज़्यादा दिलदादा हैं वो टेस्ट क्रिकेट देखना चाहते हैं, लेकिन जो नई नस्ल है, नौजवान हमारे हैं, वो T20 और वनडे को प्रीफर करते हैं। तो मेरा ख्याल है रावलपिंडी में जो कोशिशें हो रही हैं वो भी अच्छी हैं। कोशिश की जा रही है कि ऐसी विकेट बनाई जाए जो बज़ाहिर स्पिनर्स के लिए साजगार हो, लेकिन बैट्समैन और फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिले। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि रावलपिंडी की जो पिच है उसकी खासियत ये है कि वो पेस बॉलर्स के लिए उमूमी तौर पे मददगार होती है और आखिरी 2 दिन स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी साजगार होती है। तो अगर ज़ाहिर है बहुत हैवी रोलर लिया जाए, बार बार उसे पिच पर फिराया जाए और जो ज़मीन है वो थोड़ी सी टूट जाए तो फिर ये है कि स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और नोमान और साजिद खान ने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया उसे देखते हुए ये उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान अपनी इस परफॉर्मेंस को रिपीट करने में कामयाब होगा अगर पाकिस्तान की बैटिंग भी जमी रही और उसने मजबूती के साथ इंग्लैंड की बॉलिंग का सामना किया। बैटिंग की जानिब से मुझे कुछ ज़्यादा जो है वो उम्मीद नहीं है। बैटिंग की जानिब से मुझे थोड़ी सी परेशानी है, इसलिए कि अब्दुल्ला शफीक जो बज़ाहिर टेक्निकली ही इज़ ए वेरी वेरी साउंड बैट्समैन, लेकिन जिस तरह इनकंसिस्टेंट तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं वो काबिल तशवीश बात है। साइम अयूब बहुत अच्छा खेले, लेकिन साइम अयूब की प्रॉब्लम ये है कि वो सेट होने के बाद अचानक एक गैर ज़रूरी स्ट्रोक खेलने की कोशिश में आउट हो जाते हैं। सऊद शकील भी अपनी जो श्रीलंका में उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी उसका मुजाहरा नहीं कर पाए, उसके बाद सिर्फ 1 सेंचुरी वो बनाने में कामयाब हुए और मेरा ख्याल है अब उन पर नायब कप्तान की जिम्मेदारियां भी हैं, लिहाजा सऊद शकील को ज़्यादा मोहतात होकर
بیٹنگ کرنی چاہیے اور اپنی قدرتی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر ذمہ دارانہ اننگز کھیلنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا ستارہ جو پاکستان کرکٹ کے افق پر طلوع ہوا ہے وہ ہیں کامران نے جس انداز سے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میں بیٹنگ کی، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ایک تو یہ بالکل وہ نروس نہیں تھے، پہلی گیند سے ہی انہوں نے اسٹروک کھیلنے شروع کیے، پھر ہر گیند کو انہوں نے میرٹ پر کھیلا۔ ان کے پاس تمام اسٹروکس موجود ہیں، وہ اپنے قدموں کا بہت اچھا استعمال کرتے ہیں، فاسٹ بولنگ کو بہت اچھا کھیلتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی اس جو ان کی اننگ ہے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں تو یقینی طور پر وہ مڈل آرڈر میں پاکستان کرکٹ کا سرمایہ ثابت ہوں گے۔ اس کے بعد جتنی بھی تعریف کی جائے آغا سلمان کی وہ کم ہے۔ وہ پاکستان کے واحد کھلاڑی ہیں جو کنسسٹنٹلی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں اور انتہائی مشکل صورتحال میں بھی وہ وکٹ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹیمپرامنٹ ان کا بہت اچھا ہے، ٹیکنیک بہت اچھی ہے، اور سب سے خاص بات ہے کہ عرصے کے بعد ایسا بیٹسمین میں نے دیکھا جو ٹیل اینڈرز کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کے ساتھ کھیل کو آگے بڑھاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ان کی بالنگ بھی امپروو ہوئی ہے، حالانکہ زیادہ انہیں بالنگ کے مواقع نہیں دیے جاتے، لیکن بہرحال آغا سلمان کے روپ میں پاکستان کو ایک لوئر مڈل آرڈر میں بہت اچھا بیٹسمین میسر آ گیا ہے۔ آئیے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس وائز کہ اس میچ کی اہمیت کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پاکستان کی 11 میچوں کی اسٹریک تھی جو پاکستان نے بغیر کوئی میچ جیتے مکمل کی، اور جو آخری کامیابی پاکستان نے حاصل کی تھی وہ راولپنڈی ہی میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف تھا ٹیسٹ میچ، اور 2021 میں یعنی 2021 میں یہ میچ کھیلا گیا اور پاکستان کامیاب ہوا۔ اس کے بعد سے پاکستان بس حسرت بھری نگاہوں سے فتح کی جانب دیکھتا رہا، لیکن فتح کئی بار دستک دے کر واپس لوٹ گئی اور بالآخر پاکستان کو یہ فتح اور یہ کامیابی حاصل ہوئی ملتان سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں۔ شان مسعود کی یہ میڈن ٹیسٹ ون ہے ایز کیپٹن۔ ابھی تک 6 مسلسل ٹیسٹ میچز انہوں نے ہارے اور یقینی طور پر بڑے مایوس ہوں گے، لیکن اس سے ان کی نئی امید بندی ہوگی اور انہیں کانفیڈنس بھی حاصل ہوگا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شان مسعود بحیثیت کپتان برے کپتان نہیں ہیں، انہیں سینس ہے بالرز کو کس طرح یوز کرنا ہے، فیلڈ پلیسنگ ان کی بہت اچھی ہے، لیکن انہیں اپنی بیٹنگ کو امپروو کرنا ہوگا۔ ظاہر انہیں فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے، اور اگر وہ بیٹنگ میں فارم میں آ جائیں اور مسلسل وہ پرفارم کریں تو میرا خیال ہے ان کی پوزیشن ان سے کوئی چھیننے والا نظر نہیں آتا۔ شان مسعود کے لیے میرا مشورہ ہے کہ اگر وہ اوپننگ کے طور پر آئیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ جو 4 سینچری انہوں نے بنائی وہ اوپننگ بیٹسمین کی حیثیت سے، کاؤنٹی میں بھی ان کی زیادہ تر کامیابیاں اوپنر کی حیثیت سے سامنے آئی ہیں۔ نئی گیند کو بہت اچھا کھیلتے ہیں، لیکن انہیں اب تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وکٹ پر ٹھہرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور آگے ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ تیسرے ٹیسٹ میں وہ نہ صرف بحیثیت بیٹسمین اپنے آپ کو منوائیں بلکہ بحیثیت کپتان بھی اپنی جگہ پکی کرنے میں کامیاب ہوں۔ اچھا جی، 20 وکٹیں ہمارے اسپنرز نے حاصل کی ہیں۔ نعمان اور ساجد نے مسلسل بڑی اچھی بالنگ کی، ان چینجڈ بالنگ کا بھی ایک ریکارڈ قائم کیا جو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی تک 7 انسٹنسز ایسے ہیں جن میں all wickets were shared یعنی all 20 wickets were shared by only 2 bowlers۔ نعمان علی اور ساجد نے ملتان میں یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ آخری مرتبہ 1972 میں باب میسی اور ڈینس للی نے جو فاسٹ بالر ہیں انہوں نے تمام 20 وکٹس آسٹریلیا کی طرف سے انگلینڈ کے خلاف لارڈس کے مقام پر۔ 3 پیئرز ایسے ہیں جنہوں نے اپوزیشن کو بال آؤٹ کیا بولنگ ان چینجڈ ان اے ٹیسٹ اننگز فار پاکستان۔ پہلا جو انسٹانس تھا وہ فضل محمود اور خان محمد، جنہوں نے آسٹریلیا کے خلاف 1956 میں مسلسل ان چینج بالنگ کی اور انہوں نے آسٹریلیا کو شکست سے ہمکنار کیا۔ اس میں فضل محمود نے 13 وکٹیں حاصل کیں اور خان محمد نے 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اس کے بعد وسیم اکرم اور وقار یونس نے سری لنکا کے خلاف 1994 میں یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ انہوں نے بھی ان چینج بالنگ کی اور 20 وکٹس حاصل کیے۔ اس کے بعد اب ساجد اور نعمان نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ جب میں ساجد اور نعمان کو بالنگ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ان کو پہلے ڈراپ کیوں کیا گیا۔ اس وقت بھی نعمان نے بہت اچھی بالنگ کی تھی، ساجد ان کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی مسلسل بڑی اچھی پرفارمنس دی۔ ان دونوں کھلاڑیوں نے مجھے یاد پڑتا ہے 8 ٹیسٹ میچز کھیلے اور 25 وکٹیں حاصل کی تھیں غالباً ساجد خان نے،
اور 47 وکٹیں حاصل کی تھیں نعمان علی نے، لیکن اس کے فوراً بعد ان کو ڈراپ کر دیا گیا۔ ایک تو ہمیں اپنے ذہن سے یہ بات نکالنی ہوگی کہ جی جہاں آپ نے 33-34 سال سے زیادہ ہوئے تو بذا بوڑھے ہو گئے۔ دیکھیے بات یہ ہے 38 سال کی عمر میں ایشوریا بھی کھیل رہے ہیں، نہ صرف کھیل رہے ہیں بلکہ فٹ ہیں اور وکٹیں لے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ابھی 1-2 سال وہ اور کھیلیں گے۔ سچن ٹینڈولکر تقریباً 41 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے، جیب بوائکاٹ 42 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے۔ پاکستان کے عمران خان 40 کراس کر چکے تھے جب انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے مرلی دھرن بہت لیٹ آؤٹ ہوئے، لیٹ کرکٹ سے باہر ہوئے۔ اس کے بعد شین وان کی ایج دیکھیے جب انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ تو ایج کوئی معنی نہیں رکھتی، ایز لانگ ایز یو آر فٹ، یو آر پرفارمنگ، آئی تھنک یو شوڈ پلے۔ اور ساجد اور نعمان چونکہ بہت اچھا اسپنر ہونے کا ثبوت دے چکے ہیں، تو میرا خیال ہے ہمیں مزید تجربات سے گریز کرنا چاہیے۔ نئے لڑکوں کو آپ ان کے ساتھ آزمائیں، انہیں ٹرین کریں، انہیں ٹیکنیک بتائیں۔ جب آپ کے پاس اسپنرز تیار ہو جائیں اس وقت آپ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں، لیکن خدا را اب یہ غلطی نہ کیجیے کہ ذرا سا ایک پلیئر، ایک کھلاڑی ایک میچ میں اس نے خراب پرفارمنس دی اور آپ نے تجربات کی نظر کر دیا اس کو۔ ہم بہت بھگت چکے ہیں، میرا خیال ہے اب وقت ہے کہ ہم بڑی سنجیدگی سے آئندہ کے پلان کا جائزہ لیں۔ ساجد خان کا میں آپ کو بتا رہا تھا، انہوں نے 2021 میں زمبابوے کے خلاف ڈیبیو کیا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا انہوں نے 8 میچوں میں 25 وکٹیں حاصل کی۔ ان کی بہترین بالنگ تھی 8 for 42، اور اس میچ میں انہوں نے 128 رن دے کر 12 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے۔ نعمان علی نے جنوری میں 2021 میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف کراچی میں اپنا کیریئر شروع کیا، اور ان کی جو بہترین بالنگ ہے وہ 8 for 47، اور اس میچ میں جو انہوں نے بالنگ کی وہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ اب آئیے تھوڑا سا آتے ہیں کہ جو تیسرا ٹیسٹ میچ ہے اس میں کیا تبدیلیاں متوقع ہیں۔ دیکھیے عبداللہ شفیق پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ممکن ہے کہ جو سلیکٹرز کی اسٹریٹجی ہے کہ ایک کنٹینیوشن کی پالیسی رکھی جائے اور کھلاڑی کو بہت جلد ڈراپ نہ کیا جائے، ممکن ہے اگر اسے سامنے رکھا گیا تو شاید عبداللہ شفیق کو ایک موقع اور مل جائے۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ محمد ہریرہ کو ان کی جگہ آزمانا چاہیے۔ ہریرہ فارم میں ہیں، ینگ ہیں، بہت ڈیشنگ پلیئر ہیں، اور میرا خیال ہے وہ بھی کامران کی طرح بہت کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اور جو چینج یقینی ہے وہ ہے زاہد محمود کی، کیونکہ پنڈی وکٹ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھوڑا سا سیم بالرز کے لیے مدد دیتی ہے اور فاسٹ بالرز کے لیے اچھی وکٹ ہے، اس میں شاید محمد علی کو موقع دیا جائے۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ میر حمزہ بھی بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی اچھی بالنگ کی تھی، ان میں پیس بھی ہے، گیند کو موو بھی کراتے ہیں، لیکن محمد علی کو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ریورس سوئنگ کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پنڈی کے موسم میں اور پنڈی کی وکٹ پر ریورس سوئنگ بڑی کامیاب ثابت ہوگی۔ لیکن تمام نگاہیں اب راولپنڈی کی جانب مرکوز ہیں۔ اگر پاکستان یہ ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب ہو جائے تو ایک طریقے سے ریوائول ہوگا پاکستان میں کرکٹ کا، کرکٹ دوبارہ زندہ ہو جائے گی، جو تماشائی ہیں ان کا جوش و خروش دوبارہ تازہ ہو جائے گا، کھلاڑیوں میں اعتماد پیدا ہوگا۔ اور عاقب جاوید کے بارے میں یہ لفظ کہنا چاہوں گا کہ عاقب جاوید کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، بحیثیت کھلاڑی وہ نان کنٹروورشل رہے، کبھی کوئی کنٹروورسی ان کے پاس نہیں آئی، بہت معتدل مزاج کھلاڑی ہیں، بہت سمجھتے ہیں، اور لاہور قلندرز میں جتنا عرصہ انہوں نے گزارا انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں کرکٹ کے، کرکٹ کی ٹیکنیک کو بھی سمجھتے ہیں، وکٹوں کو بھی سمجھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ تجربہ کیا اسپن بالنگ کے لیے وکٹ کو سازگار بنانے کا، وہ بڑا کامیاب ہوا۔ راولپنڈی کی وکٹ پر بھی ان کی نگاہ ہے، خود وہ راولپنڈی گئے تھے، وہاں پر انہوں نے تیاری کا جائزہ لیا، تو میرا خیال ہے عاقب جاوید کی موجودگی میں ان کی ٹیم بھی بھرپور کوشش کرے گی کہ پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس کو واپس ٹریک پر لایا جائے۔ وش یو بیسٹ آف لک پاکستان۔ کرکٹ کی دلچسپ معلومات اور سنسنی خیز لمحات کا لطف اٹھانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔